बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन और दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत। आज हमारा मौजू है तरबियत का फुक़दान। हम अपने मुआशरे में देखते हैं कि हर बंदा दूसरे के ऊपर तो तनकीद करता है, लेकिन जो उसके अपने ज़ाती पर्सनल मामलात होते हैं उस पे उसकी उस तरह की ग्रिप नहीं होती। उस तरह का उसका अपना पर्सनल लेवल का जो काम होता है वो उस लेवल का नहीं होता जो होना चाहिए। यानी कि क्या बातें करनी आसान है या अमलन ख़ुद से करना। तो मैं तो हमेशा इस हवाले से ये कहता हूँ कि हर फ़र्द ने ख़ुद बदलना है। हर फ़र्द चेंज हो जाएगा तो मुआशरे के अंदर बेहतरी आ जाएगी। अगर हर बंदा दूसरे को ठीक करने पे लगा रहे और ख़ुद ठीक होने की कोशिश ना करे तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि मुआशरा ठीक नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुआशरे के अंदर जो ख़राबियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, जो तरबियत का फुक़दान है वो हमारी वजह से है, यानी कि मेरी वजह से है। हमें ये समझना चाहिए कि अगर मुआशरे के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो मेरी वजह से है, मैं तो कहीं उसका कसूरवार नहीं हूँ। मेरी वजह से मुराद ये है कि मेरे वो भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी औलाद है, मेरी वो फैमिली है, मेरे वो दोस्त हैं कि जिन दोस्तों के साथ मैं बैठता हूँ, उठता बैठता हूँ, खाता पीता, लेकिन उनको मैं वो बातें नहीं करता जो एक मुआशरे की ज़रूरत हुआ करती हैं। तो इस हवाले से हमने आज बात करनी है, लेकिन इससे पहले एक मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन कासिम फरमाते हैं कि मैं 20 साल हज़रत इमाम मालिक की खिदमत में हाज़िर रहा और इमाम मालिक ने मेरी 18 साल तरबियत की और सिर्फ मुझे 2 साल पढ़ाया उन्होंने। यानी जो एजुकेशन पे लगा वो टाइम है 2 साल और उन्होंने इमाम मालिक ने 18 साल मेरी तरबियत की। और अब्दुर्रहमान बिन कासिम फरमाते हैं कि काश मैंने तरबियत में जो बाकी 2 साल हैं वो भी लगाए होते। यानी कि आप देखिए कि जो तरबियत है ये एजुकेशन भी है। यानी कि जो बंदा किसी साहिब इल्म के पास बैठता है तो वो करता तरबियत है, बात कर रहा होता है, बात सुना रहा होता है, लेकिन उसके अंदर भी इल्म होता है, उसके अंदर भी तरबियत होती है। तो आज हमारा पैनल माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा मुमताज़ अहमद रब्बानी साहब, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू आप पहले भी सुनते रहे हैं इनकी। खुतबा भी देते हैं, जुमा भी पढ़ाते हैं और एक बहुत बड़ा इदारा दीनी भी चला रहे हैं। अल्लामा साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, ये आज हमारे प्रोग्राम का पहली दफ़ा हिस्सा बन रहे हैं। बहुत अच्छा इनका काम है। कंजुल ईमान स्कूल सिस्टम आपने नाम सुना होगा, देखा होगा। एक वसी ब्रांचेस का इनका नेटवर्क है और जुमा भी पढ़ाते हैं, मुफ्ती भी हैं, आलिम दीन भी हैं और बहुत ही ख़ूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। मुफ्ती साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इनके साथ मौजूद हैं आपके माशाल्लाह जाने और पहचाने मौलाना अब्दुल्ला साकिब साहब। आप इनको अक्सर हमारे प्रोग्राम में देखते हैं, सुनते हैं। बहुत बड़ा काम है इनका, बहुत बड़े बाप के बड़े साहबजादे हैं। दीनी इदारा भी है, ख़तीब भी हैं और जुमा भी पढ़ाते हैं, गुफ्तगू भी करते हैं और बड़े अच्छे अंदाज में करते हैं। और हर जगह जहाँ पे इनको मिलने का, सुनने का मौका मिलता है तो मुझे ये लगता है कि जैसे आज ये पूरी किसी मजलिस की तैयारी करके आएँगे। आज जिसमें मजलिस में जा रहा हूँ, मैंने बात कैसे करनी है। अल्लामा साहब की आमद का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मुमताज़ रब्बानी साहब, मौजू आपके सामने है, आप क्या फ़रमाएँगे कि जो तरबियत का फुक़दान है इसकी बेस क्या है और इस्लाम ने, कुरान ने हमारी रहनुमाई क्या फ़रमाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम क़िबला पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब, आज का आपका मौजू यकीनन हमारे आज के दौर की बहुत ज़रूरत है कि आज हमें तालीम तो नज़र आती है लेकिन तरबियत बहुत कम है। जैसा कि आपने इंट्रो में अपनी बात की, हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास तरबियत लेने का जो आपने एक तरीक़ा, ये हमारे सारे बुज़ुर्गों में जो असलाफ़ हैं, आज जिनकी वजह से इस्लाम हम तक पहुंचा है,
جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی ترویج و اشاعت میں بسر کی ہے، بنیادی طور پہ وہ تربیت کے ان مراحل میں سے گزر کر جب وہ کسی منصب پہ بیٹھے تو پھر انہوں نے اپنی نظروں سے انسان تیار کیے تھے، سبحان اللہ۔ انسان سازی کی تھی۔ تو تربیت بنیادی طور پہ ہر والدین، ہر استاذ اور معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ہر فرد کو ایسے سانچے میں ڈالا جائے کہ وہ معاشرے کے لیے، وہ اپنے خاندان کے لیے، وہ اپنے تعلیمی ادارے کے لیے، اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے ایک بہترین انسان بنے۔ وگرنہ اگر صرف تعلیم پہ فوکس کیا جائے تو تعلیم آپ کو کسی بہت اچھے سٹیٹس تک تو پہنچا سکتی ہے، مگر وہاں پہ انسانیت کا فقدان رہے گا۔ انسانیت تبھی آئے گی جب اس کے اندر تربیت کے مراحل ہوں گے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح انسان سازی کی، ایک ایک فرد کو اپنے پاس بٹھایا، اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا، اس معاشرے میں کہ جس معاشرے کو برائی، گمراہی اور ضلالت کا گڑھ کہا جاتا تھا، پھر اس معاشرے سے انسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اس منہج سے جب نکلتے ہیں تو پوری دنیا کے نظام کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے اوپر توجہ دیں۔ والدین اپنی اولاد کو تعلیم کے لیے جہاں اچھے انسٹیٹیوشن کا انتخاب کرتے ہیں تو وہاں کسی اچھے استاذ کا انتخاب بھی کریں، جی، کہ جو استاذ ان کی اولاد کے اوپر فوکس کرے اور ان کو تربیت کے مراحل میں سے گزارے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا ہے سبحان کہ میں اللہ۔ نے انسانوں کی تعلیم و تربیت کرنی ہے۔ صحیح۔ تو قرآن کریم میں آپ دیکھتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اب یہ تینوں چیزیں، تعلیم، حکمت اور تزکیہ نفس، ان تینوں چیزوں کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے کہ تعلیم اس وقت تک ادھوری رہتی ہے جی، جب تک انسان کے اندر تزکیہ نفس پیدا نہیں ہوتا، جب تک انسان اپنے تربیت کے مراحل سے نہیں گزرتا تب تک اس کے اوپر تعلیم کوئی اثر انداز نہیں ہوتی۔ جی مفتی شاہ صاحب کیا فرمائیں گے اگر ہم سابقہ انبیاء سے رہنمائی لیں؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے انہوں نے اپنی قوموں کی کیا رہنمائی کی، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ضیاء بھائی، آج کا ٹاپک آپ کا خوش آئند اور بہت معاشرے کی ضرورت ہے۔ اس وقت تربیت کی، اس وقت آج 21 سینچری کے اندر جتنی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے ہم کبھی محسوس سنیں یا پڑھیں۔ اور اس معاشرے کی تربیت کے جس اینگل کو بھی ہم دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ہم اپنے ہسٹری کو دیکھیں، اور جیسے آپ نے کویسچن فرمایا کہ انبیاء کرام کا کیا اسلوب رہا ہے۔ دیکھیں، انبیاء کرام کی بعثت جو ہوتی ہے اس کا بنیادی مقصد ہی قوم کی تربیت ہوتی ہے۔ جی، تو انبیاء کرام ہمیشہ جس قوم میں جب تشریف لائے ہیں انہوں نے اس قوم کو تعلیم سے بھی بہرہ مند فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی۔ اب انبیاء کرام جس معاشرے میں آئے تھے اس معاشرے میں خصوصی طور پہ جو اس وقت اس ماحول میں جو برائیاں پائی جاتی تھیں، انبیاء کرام ان کی تربیت بھی فرماتے، تعلیم بھی دیتے۔ اب یہ موقع بڑے واقعات کا تو نہیں ہے، لیکن اگر ہم انبیاء کرام کو دیکھتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تک، تو تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو پریکٹیکلی وہ انداز اپنائے کہ جس سے لوگ تربیت حاصل کر سکے۔ جی، حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت شروع ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد اور پھر اپنے آگے امت کو، اپنے ماننے والوں کو، خواتین کو، مردوں کو، پھر آپ سے آگے نسل چلتی ہے انبیاء کرام کی، اس میں یعقوب علیہ السلام کا ایک بڑا نام آپ سمجھتے ہیں، جد الانبیاء ہیں۔ جی، انہوں نے اپنے بیٹوں کی تربیت کیسے کی، پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ تربیت کا ہی تو اثر تھا اپنے باپ کی، کہ جو ایک ملک کے نہ صرف روحانی پیشوا تھے بلکہ ایک سٹیٹ کے مالک تھے۔
تو انہوں نے اپنے باپ کی تربیت سے اپنی قوم کو، پھر اس وقت کی جو کرائسس آئے تھے، آپ ان حالات کو دیکھتے ہوئے آپ نے ان کا حل دیا اور قوم کو چوری سے، ڈکیتی سے، ہر طرح کی حق برائی سے تلفی بچایا۔ سے برایا۔ جی عبداللہ ثاقب صاحب کیا فرمائیں گے؟ امام ابو حنیفہ تو فرماتے ہیں کہ علم کی جو سب سے پہلی بنیاد ہے وہ عاجزی ہے، عجز ہے۔ وہ آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے اندر جتنی زیادہ عاجزی ہوگی، جتنا زیادہ عجز ہوگا، وہ زیادہ علم والا بن جاتا ہے، وہ زیادہ عالم بن جاتا ہے، وہ جاننے والا بن جاتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں فقدان کہاں پیدا ہوا؟ یہ جو ایک سیڑھی تھی، جو کہ لڑی تھی، جو کہ بڑی اچھی پروئی گئی تھی ہمارے بڑوں نے، لیکن وہ خرابی کہاں پہ ہوئی؟ فقدان کیسے برپا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ بہت شکریہ ضیاء بھائی، اور انٹرو میں جو آپ نے واقعہ سنایا اسی سے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ 20 سال دورانیہ ہے ایک عظیم ہستی کی بارگاہ میں مسلسل رہنے کا، اور ان 20 برسوں میں سے 18 برس جو ہیں وہ ان کو تربیت ادب کی ہیں۔ سکھایا گیا، تربیت دی گئی، اور پھر آخری 2 سال میں انہیں کچھ پڑھا کر الوداع کر دیا گیا کہ اب تم تیار ہو جا کر لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہو۔ ہمارے ہاں تربیت جو ہے وہ پیچھے چھوٹ گئی، تعلیم پہ فوکس سارا آ گیا۔ حالانکہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو تعلیم کے ساتھ تربیت یہ ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے اپنی تاریخ میں، جی کہیں پہ بھی تعلیم اور تربیت دو الگ الگ ٹاپکس ہمیں نہیں ملے، جہاں بھی پڑھا تعلیم و تربیت۔ اور جس طرف اشارہ کیا کہ بلا پروفیسر ممتاز احمد ربانی صاحب نے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بعثت کے مقاصد قرآن عزیز نے بیان کیے، ایک نہیں متعدد مقامات پہ بڑے کیٹاگوریکل انداز میں فرمایا یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ ایک جو ہے کتاب پڑھ کر سنانا، اس کے بعد پھر تعلیم دینا حکمت کی، کتاب کی، اور پھر تزکیہ فرمانا۔ ان میں سے آپ جب غور کرتے ہیں تو زیادہ جو چیز ہے وہ تربیت سے متعلقہ ہے، تعلیم سے متعلق چیز تھوڑی ہے اور تربیت سے ریلیٹڈ زیادہ ہے۔ اور تربیت کے لیے پھر جو سب سے پہلی بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان خود اپنے اوپر وہ چیز اپلائی کر چکا ہو۔ آج کے ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ فقدان ہے ضیاء بھائی وہ ہے کہ ہم خود عمل نہیں کرتے، تبلیغ کرتے ہیں۔ جی قرآن عزیز نے اس کو یوں بیان کیا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ ہماری آج سب سے بڑی جو پیچھے رہ جانے کی وجہ ہے ہر معاملے میں، اور بالخصوص تربیت کے معاملہ میں، وہ یہ ہے کہ میں اپنے بچوں سے بہت کچھ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، میں اپنے بچوں کو بہت اچھا دیکھنا چاہ رہا ہوں، جی لیکن کیا میں خود اپنے اوپر وہ چیزیں اپلائی کر رہا ہوں؟ مثال کے طور پہ میں چاہتا ہوں میرا بچہ جھوٹ نہ بولے میرے ساتھ، لیکن کیا میں اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ سچ بول رہا ہوں؟ صحیح۔ میں چاہ رہا ہوں میرے بچے جو ہیں وہ نمازی بن جائیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، تو کیا میں اللہ کا فرما بردار بنا سب سے پہلے؟ کیا بات! تو یہ جب چیز ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں تو سب سے بنیادی چیز ہے والدین کا خود تربیت سے بے بہرہ ہونا۔ جب ہم تربیت خود اپنی جو ہے اس کو دوبارہ سے از سر نو جائزہ لے کر خود اپنے اندر وہ موڈیفیکیشن اور چینجنگ نہیں کر لیتے، جی تب تک ہم معاشرے میں اور اپنے گھر میں سدھار نہیں لا سکتے ہیں۔ صحیح۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بہت چھوٹی عمر میں جب قافلے کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں تو بڑی مشہور بات ہے پیچھے وہ کہ جب تربیت تھی ماں کی۔ جی وہ تربیت تھی ماں کی، کہ جب انہیں روکا گیا اور پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی میرے پاس ہے، بالکل رقم ہے میرے پاس، اور کہاں ہے؟ میرے کپڑوں میں سلی ہوئی ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بچا سکتے تھے، آپ کی تلاشی نہیں لی گئی، آپ کو بچہ سمجھ کے زیادہ فوکس آپ پہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا بچ ضرور سکتے تھے لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ رہا تھا، اللہ میں نے اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نبھانا تھا، کیا وہ بات! میرے لیے مقدم تھا۔ اور پھر اسی عمر میں اتنے سارے لوگوں کا آپ کے ہاتھ پر توبہ کر لینا، یہ وہ تربیت کا فیضان تھا سبحان اللہ، جو ہمیں ان بڑی ہستیوں میں یہ نظر بندہ آتا ہے۔ کسی بھی حالت میں ہو، وہ جو اچھی تربیت ہے وہ بندے کے سامنے آتی ہے، وہ کام آتی ہے، اور جب تربیت اچھی ہو تو پھر بندہ سچ بولتا ہے۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے تربیت کا فقدان، کہ ہمارے معاشرے میں تربیت کا جو فقدان ہے وہ کیوں ہے۔ اس میں ماں قصوروار ہے، باپ ہے، ٹیچر ہے، ریاست ہے، کون ہے؟ بڑا بھائی ہے، بڑی بہن ہے، چھوٹا بھائی ہے، چھوٹی بہن ہے، کسی کو تو ہم قصوروار ٹھہرائیں گے نا۔ تو بات بہت ہی
अहम की जा सकती है, लेकिन पहली और आखिरी बात मेरे ख्याल में ये है कि हमें अपने आप से चीज़ों का आगाज़ करना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये चाहता हूँ कि कोई मुझे इज़्ज़त दे, तो मुझे ये चाहिए कि मैं दूसरों को इज़्ज़त देना शुरू कर दूँ। अगर मैं दूसरों को इज़्ज़त दूँ ना और दूसरों से डिमांड करूँ या सोचूँ, तो फिर कैसे मुआशरे के अंदर तब्दीली आ सकती है। आप देखिए कि अल्लाह के नबी की ये सुन्नत मुबारक है कि करीम आका ने पूरी ज़िंदगी कभी किसी छोटे या बड़े को सलाम लेने में पहल नहीं करने दी। तो अगर हम अपने जूनियर को, सीनियर को, जो नाराज़ हैं, जो थोड़े से कभी करीब आते हैं, कभी दूर चले जाते हैं, तो अगर हम सिर्फ़ उनको अस्सलाम वालेकुम करने में पहल कर दें, तो मेरा ख्याल है इससे भी हमारे माशरे के अंदर बेहतरी आ सकती है। और कोई बैठा है तो उसको खड़े यानी कि मिलना चाहिए, प्रोटोकॉल देना चाहिए, इज़्ज़त देनी चाहिए। अगर ये मेरा दिल चाहता है कि लोग मुझे प्रोटोकॉल दें, तो फिर मुझे ये चाहिए कि मैं लोगों को प्रोटोकॉल देना शुरू कर दूं। जी मुमताज़ रब्बानी साहब क्या फरमाएंगे मज़ीद कि शख्सियत के अंदर जो निखार पैदा हो सकता है वो क्यों नहीं हो रहा? आप देखिए बदकिस्मती से हम कहेंगे कि बाहर की दुनिया में देखते हैं, वाक़यात सुनते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, उन्होंने एक मुआशरे को एक प्रॉपर मुआशरा बनाया है। हमारे यहाँ तो बड़े मसाइल हैं और मैं बात लंबी हो जाएगी। अब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब आए, एक बच्ची ने सच बोल दिया, उनको उनके सामने सवाल बोल दिया तो वो बेबस हो गए। बल्कि बच्ची से तो उनको चाहिए था हाथ जोड़ कर माफ़ी मांग लेते कि बेटा आप सच्ची हैं, हम झूठे हैं, आप सही कह रही, लेकिन वो भी जज्बाती हो गए। क्या फरमाएंगे आप? जी ज़िया भाई, देखिए आपकी बात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका इरशाद करीम कि अक्रिमू औलादकुम व अहसिनू आदाबहुम, ए बंदगान खुदा तुम अपनी औलाद की इज़्ज़त करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वालिदैन को औलाद की इज़्ज़त करने का दर्स दे रहे हैं। औलाद की इज़्ज़त, औलाद की इज़्ज़त, जब ये बच्चे अपने माँ बाप से अपने लिए इज़्ज़त पाएंगे और अपने माँ बाप की तरफ से उनको जो बिहेवियर मिलेगा उसमें उन बच्चों की इज़्ज़त की जाएगी, तो यकीनन ये बच्चे जब मुआशरे में निकलेंगे तो हर फ़र्द की इज़्ज़त करेंगे। चूँकि उनको अपने घर से इज़्ज़त का सबक दिया गया है, इज़्ज़त की तालीम और नसीहत की गई है। और फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वाहसिनू अदबहुम, और तुम अपनी औलाद को अदब सिखाओ। क्या बात है कि जब तुम ये चीज़ें पूरी कर लोगे, अपनी औलाद की तरबियत में इन चीज़ों को शामिल कर लोगे, तो फिर तुम्हारी औलाद की तरबियत का अच्छा आगाज़ हो जाएगा। वही तरबियत अगली नस्लों में काम आनी, नस्लों में काम आएगी, इनकी ज़िंदगी में काम आएगी। कुरान करीम की आयत तय्यबा कि जिसको हम नमाज में दुआ के तौर पे पढ़ते हैं, रब्बी जालनी मुकीम अस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती। अब यहाँ जो सबक दिया गया है कि जब इंसान अपने मालिक की बारगाह में अपने लिए दुआ मांगता है तो अपनी औलाद को भी अपनी दुआओं में शामिल करने का हुक्म दिया गया है। माशाल्लाह। तो ये इस तरफ इशारा है कि तुम अपनी औलाद की निगहदाश्त में, उनकी परवरिश में ये चीज़ शामिल करो कि तुम उनकी ज़िंदगी को सही ट्रैक पे आगे लेकर चलो, उनकी ज़िंदगी को आला अखलाक की तरफ लेकर चलो, अच्छी आदत उनके करैक्टर और बिहेवियर में पैदा करने की कोशिश करो। हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमहुल्लाह, आप हज़रत ज़ुन्नून मिस्री अलैहिर्रहमा, आपका एक वाक़या कश्फुल महजूब में बयान फरमाते हैं कि हज़रत ज़ुन्नून मिस्री आप कश्ती के सफ़र में थे, कहीं पे जा रहे थे तो मुखालिफ सिमत से एक कश्ती आ रही थी और उसमें कुछ उस वक्त के औबाश नौजवान थे जो गुल गुपाड़ा कर रहे थे, उदम मचाया हुआ था, अच्छा। डांस कर रहे थे, नाच गाना कर रहे थे। तो आपके साथ जो लोग आपके मुताल्लिकीन थे उन्होंने अर्ज़ किया, हुजूर इन लोगों के लिए बद्दुआ कीजिए कि ये जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात का तमस्खुर उड़ा रहे हैं और जिस तरह ये इस्लाम के साथ मजाक कर रहे हैं, ये अपने कंडक्ट और बिहेवियर से ये जिस तरह तमस्खुर कर रहे हैं, आप इनके लिए बद्दुआ करें, इसी दरिया में ये गर्क हो जाएं। अल्लाह अकबर। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री अलैहिर्रहमा आप उनकी बात को इग्नोर कर देते हैं। सही।
اب دوسری مرتبہ آپ کے متعلقین پھر یہ بات کہتے ہیں، آپ پھر اگنور کر دیتے ہیں۔ جی تیسری مرتبہ جب یہ بات آتی ہے کہ ان کے لیے بد دعا کریں تو حضرت ذوالنون مصری ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ یہ تیرے بندے اس دنیا میں جس طرح خوش ہیں ان کو جنت میں بھی اسی طرح کی خوشیاں عطا فرمانا۔ سبحان اللہ، کیا بات اب جو آپ کے متعلقین تھے وقتی طور پہ تو انہیں دکھ ہوا کہ ہم بد دعا کے لیے کہہ رہے ہیں اور حضرت کس طرح کا سلوک کر رہے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جب دونوں کشتیاں آمنے سامنے ہوتی ہیں، جی ان کی کشتی جب حضرت ذوالنون مصری والی کشتی کے سامنے آئی، انہوں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، فوراً تائب ہو گئے، اللہ اور اکبر۔ ان کے پاس وہ جو لہو لعب کے جتنے بھی ان کے پاس آلات تھے ان کو دریا برد کر دیا، کیا سچی توبہ بات کر لی۔ کیا بات ہے، یعنی کہ اچھا اب اس سے ان کے بارے ہمیں میں سوچا۔ یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ اپنے متعلقین کو یہ درس دے رہے تھے، ان کی تربیت کر رہے تھے کہ کسی کی ظاہری طور پہ کسی غلطی اور خرابی کو دیکھ کر فوراً اس کے خلاف کوئی ریاکشن نہ دیا کریں، اس کی بھلائی اور اچھائی کے لیے آپ دعا کیا کریں۔ کیا بات ہے۔ جی اور مفتی دوسرا ان جی نوجوانوں سے متعلق آپ کا یہ تھا کہ جب آپ کسی برے کو دیکھ کر آپ دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کی برکت سے اس کو اچھا بنا دے گا۔ سبحان اللہ جی مفتی شاہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کا تو ماشاءاللہ اپنا ادارہ ہے، کنز الایمان بیکن سکول سسٹم ماشاءاللہ آپ کا ہے، یہ کوئی نصاب کا مسئلہ ہے یا ٹیچر کا پرابلم ہے؟ یعنی کہ ہماری جو پنیری آ رہی ہے، جو ہم نے کاشت کی ہوئی ہے، اسی نے آگے بڑھنا ہے، کل انہوں نے اس جگہ پہ آ کے بات کرنی ہے، تو کیا فرمائیں گے؟ فقدان کہاں ہے؟ نصاب میں کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی خامیاں ہیں؟ ضیاء بھائی، آپ نے جس خاص ٹاپک کی طرف اشارہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نصاب میں تو شاید اتنی خامی نہیں ہے۔ اصل جو پرابلم ہے وہ ان کو ٹیچ کرنا، ان کو وہ ماحول دینا، ان میں وہ چیزوں کو پیدا کرنا کہ جس کے لیے ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ انوائرمنٹ اچھا نہیں مل رہا بچوں کو۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، یہ بنانے والے اور ان میں بچوں کو بھیجنے والے سب کا ایک ٹارگٹ سیٹ ہوتا ہے کہ میرا بچہ اس کلاس سے فلاں کلاس میں چلا جائے، اس اسکول سے دوسرے کالج لیول پہ آ جائے، کالج لیول سے یونیورسٹی، اور ان یونیورسٹیز اور ان اداروں کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ کامیاب انسان، ایک بزنس مین کیسے بنا سکتے ہیں، فلاں کیسے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جو پرابلم رہ جاتا ہے وہ رہ جاتا ہے تربیت کا، اخلاقیات کا۔ وہ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں ایز اے پیرنٹ، میں ایز اے ٹیچر، میں ایز اے سوشل ورکر، میں ایز اے اسٹوڈنٹ، میں ایز اے کولیگ، جب تک ہم اپنا پازیٹیو رول پلے نہیں کریں گے اس وقت تک یہ نہیں ہو سکے گا۔ صحیح۔ اس کے لیے ہمیں اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ کی زندگی مبارکہ، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار یہ ماڈل ہے ہمارے لیے۔ اب ذرا آپ دیکھیں اپنے بچوں کو، اگر ہم تو ہمارے بچے 5-5 سال 10-10 سال ایک سکول کے اندر یا ایک کالج کے اندر رہتے ہیں، اور پھر بھی ان کا تہذیب کا لیول، ان کا سٹینڈرڈ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور ادھر آپ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نے سرکار علیہ السلام کی خدمت میں گزارے ہیں، لیکن 10 سال کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وائی اور وائی ناٹ، کیوں، کیسے کیا، کبھی تک نہیں کہا۔ کیا مطلب تھا؟ کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے نہیں تھے؟ کیا ان سے غلطی نہیں ہوتی تھی؟ اس کا مطلب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگنور کرتے تھے، تربیت فرماتے تھے۔ تو اگر آج میں اپنے بچے کی، اپنے سٹوڈنٹ کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کر کے اس کو شرمندہ کرنے کی بجائے اس کی غلطیوں کو دور کروں اور تربیت، اللہ کے نبی نے کبھی کسی مجلس میں نام لے کے تنقید نہیں کی۔ ڈیفینیٹلی۔ اور اسی میں دیکھیں جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ واقعہ جو پوری دنیا میں جانتی ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پہ، قربانی کے موقع پہ، اب ایک باپ ہے وہ اپنے بیٹے کو کوئی لمبی چوڑی بات تمہید میں نہیں کہہ رہا، بس یہ کہہ رہا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ فانظر ماذا ترا، تو اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے، کیا میں کروں؟
تو وہ آگے سے یہ نہیں کہتے بابا یہ تو خواب ہے، کیا باپ آپ میرے بیٹے کو اپنے بیٹے کو قتل کر سکتا ہے، ذبح کر نہیں. سکھائے کس نے آداب وہ فرزندی، لوگ کیا کہتے وہ ہیں، باپ ہی تھا جس نے تربیت کی. ویری سمپلی کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، اے والد گرامی جو آپ کو حکم ہے آپ کر گزریے، اللہ اکبر. مجھے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. تو وہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، وہ ایک باپ کی تربیت تھی، صحیح بات، وہ صحیح ایک بات. معاشرے کے اس کی والدہ کی تربیت تھی، وہ ایک گھر کا ماحول ایسا تھا کہ جو مر مٹنے کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے. اور اسی طرح یعنی کہ معاشرے جو کے اندر انہوں نے پیدائش سے لے کے جوانی تک سارا منظر گھر میں دیکھا تھا، اس کو پریکٹیکلی آپ نے اس دن ثابت کیا کہ مجھے قربان کریں، میں اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. یعنی کہ آپ اپنی خواب کو، جو حکم ہے، جو نبی کا خواب ہوتا ہے، وہ بھی سچا ان ہوتا ہے. جتنی ہستیوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں یہ سلیبس ان کے نہیں تھے. جی یہ جتنے یہ معاشرے کے اندر مہذب لوگ ملتے ہیں ہمیں، یہ سلیبس کے ذریعے نہیں اس جگہ تک پہنچے ہوتے. وہ جو سرکار فرماتے ہیں کہ بچہ اپنی فطرت پہ پیدا لیکن ہوتا ہے، سلیبس کا رول تو ہوتا ہے نا. فابواہ یحودان و ینصران و یمجسان، کہ یہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں، یہ جو معاشرہ ہوتا ہے، یہ انسان کی لائن کو چینج کرتا جاتا ہے. صحیح. تو اگر ہم ایک ذمہ دار شہری، ایک اچھے باپ ہونے کے ناطے اپنے سے جو آپ کی کسٹڈی میں آتے ہیں، جی ان بالکل کو ٹھیک آپ ہو. اچھا ماحول دیتے ہیں، جی اچھے عبداللہ صاحب کیا سیناریو فرمائیں دیتے ہیں، تو گے یہ جو یقیناً اچھا بات ہو. ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے بات کو آگے لے کے بڑھے. بے شک زیادہ ٹائم بچے جو ہیں، جو ہماری اولاد ہے، جو ہماری نسل ہے، یہ ماں باپ کے ساتھ گزارتی ہے. لیکن ماں باپ وہ ایک الگ پورا موضوع بن سکتا ہے کہ موبائل کی خرافات کیا ہیں، کارٹون بچے دیکھتے رہتے، ماں کو باپ کو پتہ ہی نہیں کہ اولاد کیا دیکھ رہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹائم ہے وہ تو ماں باپ کے پاس گزارتے. اسکول میں ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اور ٹیوشن کا ٹائم بھی تھوڑا ہوتا ہے. کیا فرمائیں گے جو ہمارا لیڈر ہے، جو عالم ہے، جو ہمارے کسی سیاسی جماعت کا لیڈر ہو یا مذہبی جماعت کا لیڈر ہو یا ادبی ہو، لکھنے والا ہو، بولنے والا ہو، ہماری فلمیں، ڈرامے، کیا فرمائیں گے؟ ضیاء بھائی جہاں تک تعلق ہے آپ کی اس بات کا، تو دیکھیں یہ بہت سی چیزیں انٹر لنک ہیں. سب سے بڑا جو اس ٹائم ایک، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، والدین کا خود تربیت سے بے بہرہ ہونا. دوسری جو چیز ہے وہ ہے معاشی مشکلات. جی اس کو ہم صرف نظر نہیں کر سکتے. ایک والد اس وقت اپنے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے اتنا الجھ چکا ہے کہ اس کے پاس جو ٹائم تھا بھی بچوں کی تربیت کا، وہ بھی وہ ایکسٹرا ٹائم لگانے کے چکر میں ہے کہ میں اپنی معیشت کو ٹھیک کر لوں. اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اصحاب صفہ نے تنگ دستی کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے تنگ دستی کفر تک لے جائے. استغفر اللہ. یہ جو معاشی بدحالی ہوتی ہے یا یہ جو رزق کی تنگی ہوتی ہے، یہ انسان سے وہ کچھ کروا دیتی ہے جو کبھی نارمل بندہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے. صحیح. اس لیے ایک مغربی مفکر نے کہا کہ جو تعلیم ہے یہ ہے چینج ان بیہیویئر، اور جو تربیت ہے یہ ہے پازیٹیو چینج ان بیہیویئر. صحیح بات. یعنی تعلیم آپ میں تبدیلی لاتی ہے، لیکن اگر آپ اس تبدیلی کو تخریب سے بچانا چاہتے ہیں، نیگیٹیوٹی سے بچانا چاہتے ہیں، پازیٹیوٹی اس میں لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے تربیت اور کسی کی نگاہ اور کسی کے ساتھ تعلق یہ قائم کرنا پڑے گا. جب آپ کسی پازیٹیو بندے کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں گے، اللہ رب العزت کی طرف جو آپ کو آپ کا دھیان کروا دے گا، رجوع اللہ کروا دے گا، وہ آپ کے اندر سے نیگیٹیوٹی کو ختم کرے گا. پازیٹیوٹی جو ہے وہ آپ کے اندر مضبوط ہوتی چلی جائے گی، اور پھر وہ تعلیم آپ کے کردار میں نظر آنا شروع ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو جو دلیل آپ نے پیش کی وہ دلیل یہ تھی فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، کہ 40 برس میرے تم میں گزرے ہیں، تمہارے سامنے کھلی کتاب ہے، انگلی اٹھاؤ اگر اس میں کوئی کمی دیکھی ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت اور بلندی تھی کہ ان لوگوں نے کہا ہم آپ کو نبی مانے نہ مانے لیکن ہم آپ پر انگلی اٹھانے کی جسارت نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو سچا مانتے ہیں، سچا مانتے ہیں، آپ کو صادق اور امین مانتے ہیں. اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام معاملات اور فیکٹرز کو دیکھیں اور اپنا اپنا کردار ادا کریں. صحیح. صرف محرومیوں کا رونا رونے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے حصے کا چراغ جلاتے چلے جائیں. جی بالکل بالکل. ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے تربیت کا فقدان. ہمارے معاشرے کے اندر جو تباہی مچی ہوئی ہے، جو بربادی ہوئی ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک سختی پائی جا رہی ہے، وہ انتہا پسندی کی صورت میں ہو یا ویسے ہی ہر بندہ ناراض رہتا ہے، ہر بندہ غصے میں رہتا ہے. تو پرابلم ہے کیا؟ کل ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، شیخ سرفراز صاحب ہمارے دوست ہیں، مہربان ہیں، اور شیخ سعید احمد صاحب.
تو وہاں بڑی اسی ملکی حالات کے اوپر بات ہو رہی تھی، تو وہاں ایک بڑی اچھی بات ہوئی کہ جو دلیر بندہ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ آگے نکل جاتا ہے. دلیر بندے کو نقصان بھی ہوتا ہے تو وہ اس کو اس وقت محسوس نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، جس نے پہلے اتنا کچھ دیا ہے اب جو نقصان ہو رہا ہے اسی کے اندر سے ہو رہا ہے، اور جو نقصان ہے اسی کے لیے تو کاروبار کو حلال کہا گیا ہے، یہ نقصان ہوگا تو وہ حلال ہوگا نا. تو سود کو اس لیے حرام کہا گیا کہ اس کے اندر نقصان نہیں ہوتا. تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، ہمیں ان بڑے لوگوں سے سیکھنا چاہیے، اور بڑے پریکٹیکل لوگ ہیں. ممتاز ربانی صاحب کیا فرمائیں گے آخر میں کہ ہمیں کچھ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بتائیں تاکہ ہم اپنے سننے والوں کو آگاہ کریں، وہ اپنے بچوں کو آگاہ کریں تاکہ ہمارا بھی سوسائٹی کی بہتری کے لیے حصہ ڈال سکے. جی ضیاء بھائی، دیکھیے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تاکید فرمائی ہے کہ رزق حلال اور صدق مقال، اگر آج ہم اپنے معاشرے کو اس پہ لے آتے ہیں کہ لوگ رزق حلال پہ توجہ دیتے ہیں، حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو بہت ساری پازیٹیوٹی آ جاتی ہے. ہمارے ہاں جو تربیت کا فقدان ہے اس کو کافی حد تک ختم کیا جا سکتا ہے. اور پھر صدق مقال کہ مطلب ہم اپنی بول چال میں، اپنی گفتگو میں، اپنے روز و شب میں ہم جھوٹ کو کبھی داخل نہ ہونے دیں. اللہ اکبر. صداقت کے اوپر، سچائی کے اوپر ہم مومن پہرا جھوٹا دیں. نہیں ہو سکتا. مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور پھر بچوں کی تربیت کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد کریم کہ بچوں کی تربیت کے 3 فیزز ہیں عمر کے اعتبار سے، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ الولد سید 7 سنین، جو بچے کی عمر کے ابتدائی 7 سال ہوتے ہیں وہ 7 سال بادشاہی کے ہوتے ہیں. صحیح. بچوں کے کھیل کود کے، لہو و لعب کے، سیکھنے کے، کہ اس میں روک ٹوک نہ کی جائے، بچوں پہ تنقید نہ کی جائے، بچوں کے اندر کو منفی رجحانات نہ پیدا کیے جائیں. جی. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو دوسرے 7 سال ہیں وہ بچے کے، یعنی اس کو غلام بنا کر پوری کڑی نگرانی کی جائے، صحیح. پوری طرح اس کی نگہداشت کی جائے، اور اس کی ہر سرگرمی پہ، ایکٹیویٹی پہ صحیح، پہرا صحیح. دیا جائے کہ یہ کیا کرتا ہے. اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ جو تیسرے 7 سال ہیں اس میں بچے کی مشاورت کو شامل کیا جائے. تو اگر ان چیزوں کو ہم اپنی آج سوسائٹی کا حصہ بناتے ہیں تو ہمارا معاشرہ، ہماری نئی نسل اس فقدان سے باہر نکل سکتی ہے اور اچھی نسل پروموٹ کر سکتے ہیں. جناب شاہد صاحب کیا فرمائیں گے آخر میں مختصر الفاظ میں؟ اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ نہ صرف بچوں کی چھوٹی ایج میں بلکہ جو پریکٹیکل لائف ہے اس کے اندر بھی ہمیں ایک مربی کا کردار ادا کرنا چاہیے. ایک معاشرے کے آپ باس ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ جس بھی سیٹ پہ اگر آپ رسپانسیبل پرسن ہیں تو اپنے کولیگز اور اپنے جونیئرز کے ساتھ ایسا بیہیو کیجئے کہ وہ آپ کی پازیٹیوٹی کو لے کر اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو ٹھیک کر سکیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں سرکار کے جو صحابہ کرام ہیں وہ بعض عمر میں آپ سے بڑے ہیں، عمر میں چھوٹے ہیں، ہم ایج ہیں، لیکن سب سیکھ رہے ہیں نبی علیہ السلام سے. صحیح. تو ہم اپنے لیے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل سمجھتے ہوئے اگر سکھانے کی ہماری ذمہ داری ہے تو لما تقولون ما لا تفعلون والے اصول پہ چلیں. اور اگر ہم سیکھنے کی جگہ پہ کھڑے ہیں تو اپنے بڑوں کے پازیٹیو چیزوں کو لے کر ان کی اچھائیوں کو اپنے اندر لے کے آئیں. اگر کہیں برائی دیکھتے ہیں تو اس کو دل میں بھی برا جانیں اور جہاں تک ممکن ہو اس برائی کا خاتمہ کریں. جی عبداللہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول مبارک پر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو سنا جائے اور ایک وہ ہے جو روح میں رچ بس جائے. سبحان. ہمیں اس علم کو جو ہم نے سنا، ہم نے پڑھا، اپنی روح میں اس طرح بسانا ہے کہ ہمارے کردار سے خوشبو آئے. اور آخری جملہ میں یہ عرض کروں کہ بولیے کم کیجئے زیادہ، کیونکہ آج ہم بولتے بہت ہیں، کرتے کچھ نہیں ہیں. حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو مثال ہے ہمارے سامنے، والدین کے لیے میں ایک 30 سیکنڈ میں یہ میسیج ضرور دینا چاہتا ہوں. آج بھی بچے ہم سے فرمائشیں کرتے ہیں، ان فرمائشوں کو اللہ کی فرما برداری سے جوڑ دیجئے. جیسے ان کو شکر پسند تھی تو ماں نے نماز اور شکر کا
ایک کنٹراسٹ بنا کے ہمیں یہ موقع دیا سمجھنے کا کہ آج بھی بچوں کو چیزیں پسند ہیں، آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، آپ ان سے ڈیمانڈ رکھیے 40 دن نماز پڑھیے بغیر قضا کیے، آپ قرآن مجید کے اتنے پارے پڑھ دیجئے، آپ یہ اپنی عادت بدل لیجئے، ہم آپ کو یہ دلوا دیں گے۔ اس سے بڑا ایک اچھا رسپانس بھی آئے گا بچوں کا، اور بڑی آسانی کے ساتھ ہم ان کی تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جی ناظرین سامعین، آپ نے آج کا ہمارا پروگرام سنا، دیکھا، اور امید ہے آپ کو ہماری گفتگو اچھی لگی ہوگی۔ بات یہ ہے کہ کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ باتیں کرنا بہت آسان کام ہے، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں جو سب سے آسان کام ہے وہ باتیں کرنا ہے، اور ہمیں اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم پریکٹیکل خود اپنے آپ کو نمونے کے طور پہ پیش کریں۔ جب ہم خود ایک مثال بنیں گے تو اس مثال کو ہم اپنی اولاد کو، معاشرے کو، جونیئر کو اور سینئر کو، جو اچھا بندہ ہوتا ہے اس سے سینئر لوگ بھی سیکھتے ہیں، یار کتنا اچھا لکھتا ہے، کتنی اچھا بولتا ہے، کتنی اس کی اچھی عادت ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر پوزیٹیو چیزوں کو لے کے آنا چاہیے، نیگیٹو چیزوں کو ختم کرنا چاہیے، اور دوسرا ہمیں دوسروں کے بارے میں ہمیشہ پوزیٹیو سوچنا چاہیے۔ جب ہم کسی کے لیے پوزیٹیو سوچیں گے تو ہماری اس سے صحت بھی اچھی ہوگی، وہ اگر خدا نہ خواستہ ہم کسی دوسرے کے بارے میں نیگیٹو سوچیں گے تو ہماری طبیعت کے اوپر میڈیکلی طور پہ بھی اس کا نقصان وارد ہوتا ہے اور ہماری صحت خراب ہو سکتی ہے۔ بہت اہم باتیں، اور آج کا جو وظیفہ ہے وہ وظیفہ موضوع کے متعلقہ ہے، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم روز وہ وظیفہ آپ کو دیں جو موضوع کے متعلقہ ہو۔ آج کا وظیفہ ہے یا شہیدو، یا شہیدو، یا شہیدو۔ اگر آپ اول و آخر درود شریف پڑھ کے 313 بار روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد اپنی زندگی کا حصہ اس وظیفے کو بنا لیں تو اولاد نافرمان نہیں ہوگی، بیٹی نافرمان نہیں ہوگی، بیوی نافرمان نہیں ہوگی، جو خاوند ہے وہ نافرمان نہیں ہوگی۔ نافرمان مراد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی آپ کی بات ماننے والا بن جائے گا، آپ کے اوپر خام خواہ قسم کے الزام نہیں لگائے گا، باتیں نہیں کرے گا، آپ کے کیے گئے کام کے اندر نقص نہیں نکالے گا۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے یا شہیدو، اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ حاضر و ناظر، دیکھنے والا، مشاہدہ کرنے والا، کہ اللہ وہ اللہ ہے جو دیکھ رہا ہے، وہ جو نظارہ ہے دنیا کا، کائنات کا، کائنات تو ہے ہی اس کی، تو بہت اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ وظیفہ یہ ہے یا شہیدو، یا شہیدو 313 بار روز نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد پڑھیں تو آپ کی اولاد تابع دار ہو جائے گی، آپ کا خاوند تابع دار ہو جائے گا، آپ کے شاگرد تابع دار ہو جائیں گے۔ یہ آج ہم جس کتاب کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انوار رضا میگزین سے ماہی چھپتا ہے جوہر آباد سے، اور اس کا خصوصی ایڈیشن ہے ختم نبوت گولڈن جوبلی نمبر۔ اور یہ جو کتاب آپ دیکھیے 1000 کم و بیش صفحات ہے اس کے اندر، اور ماشاءاللہ اس کی 2 دن پہلے ہمارے ادارے میں الامین فاؤنڈیشن کے اندر تقریب رونمائی ہوئی، اور جس کا میں نام ہے تقریب جلوہ نمائی۔ دوستوں نے کہا کہ آپ ہمیشہ نئی نئی چیزیں کہتے رہتے ہیں، تو میں نے کہا نہیں، یہی نام رکھنا ہے، تقریب جلوہ نمائی۔ تو وہاں جلوہ نمائی ہوئی جس کی صدارت ماشاءاللہ راغب نعیمی صاحب جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین انہوں نے کی، جسٹس نذیر اختر صاحب وہاں ماشاءاللہ تشریف فرما تھے، اور حافظ سعد اللہ صاحب تھے، ملک محبوب رسول قادری سے خود بھی تشریف فرما تھے، پیر محمد اسلم شہزاد صاحب موجود تھے، محمد نواز خر صاحب نے کمپیئرنگ کی، پروفیسر محمد احمد اوان صاحب تشریف فرما تھے، اس طرح کئی اور دوست احباب اس تقریب میں تشریف لائے، اور مقصد یہی تھا کہ جو ماشاءاللہ 1000 کم و بیش صفحات ہیں، اس کی جو جلوہ نمائی ہے وہ لوگوں کو دکھائیں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ 1935 کے اندر بھی قادیانیوں کے خلاف کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، اور وہ اس کے اندر موجود ہے، ایک تاریخ ہے، اور اپنے بچوں کو سمجھائیں، پڑھائیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آئے دن جو ختم نبوت ایشو بنتا ہے، ان کو یہ چاہیے کہ اس طرح کے لٹریچر کو پڑھا کریں۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔